Yes, sir, we are live on Facebook. We can start now. Okay, I'm starting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. On behalf of IBSEF, I welcome you all to this webinar on the topic of understanding Takaful products, which is being held in collaboration with Pak Qatar Takaful Company. IBSEF and Pak Qatar Takaful are holding a series of webinars on the subject of Takaful in order to disseminate and share information regarding Takaful. And recently in July, another webinar was held on the subject whereby the structure of Takaful was explained. And today we are going to talk about the Takaful products. And we have with us the chairman of Sharia board of Pak Qatar Takaful Company, respected Mufti Hasan Kaleem Saab, who is one of the most renowned expert on Takaful in the whole world. MashaAllah, it's an honor and a matter of great privilege for us to have Mufti Saab with us. And we also have Mr. Azim Pirani Saab, who is the chief executive of Pak Qatar Takaful Company. Mufti Hasan Saab would explain about the Sharia structure of Takaful and how does it differ from insurance and things like that. And Mr. Azim Pirani will explain about the product structure and regarding the business detail. And lastly, I have a request which I want to make to all the participants, which is that in the end, we will give opportunity to everyone to ask questions. And that will be done through Q&A session. So please, in the meanwhile, we need to listen to the esteemed experts, to Mufti Saab and to Azim Pirani Saab. In the end, everyone will get an opportunity through the chat box and they can ask questions, which I will relay to the honorable speakers. Thank you so much. And I request Mufti Saab to please, Mufti Saab se darkhast hai, aap please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मेरी आवाज सही आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ये आपके सामने एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करूंगा तकाफुल कॉन्सेप्ट का, और अजीम साहब इंशाल्लाह उसी की बेसिस के ऊपर जो तकाफुल की प्रोडक्ट्स हैं, जो जनरल उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको देंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि बुनियादी तारुफ तकाफुल के कॉन्सेप्ट से आपको हासिल होगा। तकाफुल के बारे में ये जो वर्ड तकाफुल है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कफ़ाला से निकला है। कफ़ाला के लेक्सिकल मीनिंग है गारंटी के, तो इस एतबार से तकाफुल के माना होते हैं जॉइंट गारंटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकायदा इस पूरे अमल में एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट को कोई गारंटी बाकायदा दे रहा होता है, बल्कि ये पूरा अमल एक दूसरे की ज़मानत, एक दूसरे की हिफाजत और एक दूसरे के ताउन का ज़रिया बन जाता है। तो गोया कि खुद ब खुद इसके ज़रिए से एक दूसरे को फ़ायदा हो जाता है। तो बहरहाल ये इसका नाम रख दिया गया, ये कुरान और हदीस में कहीं ये नाम आया हुआ नहीं है, बल्कि जहाँ से तकाफुल का कॉन्सेप्ट लिया गया है यानी म्यूचुअल इंश्योरेंस, तो उसका कोई ट्रांसलेशन किसी वक्त जो है वो किया गया और उस वक्त ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होने लगा और फिर ये मारूफ हो गया। लेकिन अगर हम जो है वो वर्ड तकाफुल ना भी इस्तेमाल करें तो हम जो है इसको म्यूचुअल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, हम इसको जो है वो इस्लामिक इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, और वर्ड इंश्योरेंस के इस्तेमाल के अंदर भी कोई हरज नहीं है। ये जो मैंने अर्ज किया कि लफ्ज़ तकाफुल के क्या माना है, तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इस कॉन्सेप्ट में, तकाफुल के कॉन्सेप्ट में म्यूचुअलिटी है और इसके अंदर एक म्यूचुअल हेल्प
اور میوچل کوآپریشن کا ایک معاہدہ ہے، باہمی تعاون کا ایک معاہدہ ہے. یعنی ایک ارینجمنٹ ہے، اور اس ارینجمنٹ کو جب اس ارینجمنٹ کے اندر آپ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس ارینجمنٹ کا جب آپ حصہ بن جاتے ہیں تو آپ ایک باہمی تعاون اور ایک باہمی معاہدے کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ انسانی تاریخ کے اندر ہمیشہ رہا ہے. کہیں پر اس کی یہ صورت رہی ہے کہ کچھ تاجر مل کر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نقصان ہوگا تو ہم خود ہی اس نقصان کا ازالہ کریں گے. کہیں پر کوئی خاندان جو ہے وہ اس طریقے کا معاہدہ کر لیتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کسی قسم کی کیجویلٹی ہوگی یا اگر ہم جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا تو ہم جو ہے وہ باہمی تعاون سے اس نقصان کو پورا کر لیں گے. یا مختلف اوقات میں کچھ ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ پہلے سے ایک ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ضرورت کو، جو افراد کی ضرورت ہوگی، ہم سب مل کر اس کو پورا کریں گے. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ وہی ہے جو انشورنس کا بنیادی تصور ہے، کہ چند افراد کے حقیقی نقصان کو بہت سارے افراد کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے، تو ہر فرد پر اس کا بوجھ تھوڑا سا آتا ہے اور سب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حقیقی نقصان کی صورت میں نقصان کا ازالہ ہو جائے. اگر یہ صورت نہ اختیار کی جائے اور ہر آدمی اپنے نقصان کو خود ہی پورا کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا جو بعض اوقات اس کی استطاعت سے زیادہ ہوتا ہے. اسلام کے اندر بھی اور اسلام کے زمانے سے پہلے عربوں میں بھی اس قسم کے کوآپریشن اور اس قسم کے کوآپریٹو ارینجمنٹس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک قبیلہ ہے اشعری، اشعر، اور اس کی طرف جن لوگوں کی نسبت ہوتی ہے ان کو اشعری کہتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے قبیلے کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر غذائی قلت کا ان کو سامنا ہوتا تھا یا بعض اوقات جو ہے وہ جنگ وغیرہ ہوتی تھی، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے ایک جگہ جمع کر لیتے. ظاہر اس زمانے میں بہت ہی سادہ غذائیں ہوتی تھیں، کھجور ہے، پنیر ہے، دودھ ہے، اس قسم کی چیزیں، تو وہ جمع کر لیا کرتے تھے اور ایک جگہ جمع ہو کر اس کو کھا لیا کرتے تھے. کوئی کم لا رہا ہے، کوئی زیادہ لا رہا ہے. یہ ایک ان کے ہاں میوچل ہیلپ اور میوچل کوآپریشن کا ایک طریقہ تھا کہ سب مل کر کنٹریبیوٹ کرتے تھے. اب وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہو یا بڑی اماؤنٹ ہو، بہرحال وہ ایک ویلتھ ہے اور وہ ایک مال ہے جو وہاں پر وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور کنٹریبیوٹ کرنے کے نتیجے میں ایک پول کریٹ ہو رہا ہے اور اس پول کے اندر سب لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں جب تجارتی قافلے جایا کرتے تھے یا اسی طریقے سے جنگوں کے اندر لوگ سفر کر کے جایا کرتے تھے، تو طویل سفر ہوتے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ تنہا ایک آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، سینکڑوں لوگ مل کر سفر کیا کرتے تھے. تو وہ اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور سفر کے اخراجات وغیرہ یا اس قسم کے جو غیر معمولی حالات یا واقعات پیش آ جائیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ پولنگ کرتے تھے، اور پولنگ کرنے کے بعد پھر اسی پول سے ان کی یہ ضروریات جو ہے وہ پوری کی جاتی تھی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یعنی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان آفیشل اور ایک معاشرتی معاہدہ ان کے درمیان ہوا کرتا تھا. اس کو ہم جو ہیں وہ ارلی ایگزامپلس کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ان آرگنائزڈ وے کے اندر ہوتا تھا. اسی کی آرگنائز شکل جو ہے وہ انشورنس نے اختیار کی ہے، اور پھر اسی میں سے یعنی کنونشنل انشورنس ہی کی ایک صورت جو ہے وہ
تکافل کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کی گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہینڈ ریز کر رہے ہیں اور کچھ سوالات کر رہے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ حضرات جو ہیں وہ ابھی اپنے سوالات موقوف رکھیں اور جب یہ سیشن انشاءاللہ ختم ہوگا تو آخر میں اس کے جو ہے سوال جواب کا سلسلہ رکھا جائے گا. تو تکافل کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ پولنگ کا ہے. اب پولنگ دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب نے ایک ارینجمنٹ کر لی کہ بھئی اگر ہمیں لاس ہوگا تو ہم اس لاس کی اسیسمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی لاس کی ویلیو ہوگی وہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر آئے ہیں ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ہر ایک اپنے حصے میں آنے والی اماؤنٹ پے کرے گا اور اس کے ذریعے سے لاسز اور ایکسپنسز پے کر دیے جائیں گے. تو یہ پری لاس کنٹریبیوشن یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لاس پیش آنے سے پہلے ایک ازمپشن لی جائے اور اس ازمپشن کی بیسس کے اوپر ہر ایک جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے پول کے اندر اور جب کبھی لاس پیش آئے تو اس پول کے پارٹیسپینٹس کو اس پول میں سے لاس پے کر دیا جائے. بس یہی بنیادی تصور ہے تکافل کا اور اسی کے گرد جو ہے وہ تکافل قائم ہے اور یہیں سے ساری اس کی صورتیں جو ہیں وہ نکل کر آتی ہیں اور اسی کے اندر تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کر دی جاتی ہے اور اسی سے ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ بن کر آتی ہیں. تو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا یہ بنیادی نقطہ ہے. یہ آپ اسی کے اوپر فوکس کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی سے آپ کو جو ہے وہ پریکٹس اور پورا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. کہ بہت سارے لوگ ایک پول کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ پول ان کے ہی کنٹریبیوشن سے وجود میں آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اسی پول سے ان کے سرٹن لاسز کو پے کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سارا عمل جو ہوتا ہے وہ ارینجڈ وے کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حساب کتاب کے ذریعے سے طے کی جاتی ہے. اب اس کی ایک انفارمل صورت تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے اور اس کے اندر ان کو انوائٹ کیا جاتا کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں اور ان کو یہ بھی نہ بتایا جاتا کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں اور اسی طریقے سے اس کو بھی ڈیفائن بہت اچھے طریقے سے نہ کیا جاتا کہ آپ کے کون سے لاسز پورے کیے جائیں گے اس سے, بلکہ یوں بھی کہہ دیا جاتا کہ کسی آڑے وقت کے اندر کسی ایونچولیٹی کے اندر جو ہے اس وقت دیکھ لیا جائے گا کہ کیا ضرورت ہے اور کس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو کس طرح پورا کرنا چاہیے. باہمی مشورے سے اس وقت ہم اس کو پورا کر لیں. یہ بھی ایک پولنگ کی صورت ہے اور اس کو بھی آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تکافل کی ایک صورت ہے, لیکن یہ انفارمل ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہوں گی. ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہو تو اس کو آرگنائز کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ جب یہ معاملہ جو ہے وہ شریعت سے قابل تعریف اور جائز ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر کنٹریبیوٹ کریں اور اس پول سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں, تو اگر اس کو آرگنائز کر لیا جائے اور اس کو فارملائز کر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. چنانچہ جب پریکٹس کی طرف آئے تو اس کو جو ہے وہ آرگنائز کر لیا گیا, اس کو فارملائز کر لیا گیا کہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا کوریج جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا اور پھر اسی کی روشنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کنٹریبیوشن پے کرنا چاہیے ایک پارٹیسپینٹ. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی 50 لاکھ روپے ویلیو کی گاڑی کور ہو جائے, اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے یا خدا نخواستہ وہ چوری ہو جائے تو اس کا یہ نقصان پورا کیا جائے, یعنی وہ 50 لاکھ روپے کا پاسبل لاس اس پول کے اندر لے کر آ رہا ہے, اس کا کنٹریبیوشن کچھ اور ہوگا. اور ایک آدمی جو ہے وہ
10 लाख रुपए वैल्यू की गाड़ी कवर करवाना चाहता है, यानी वो 10 लाख रुपए का पॉसिबल लॉस इस पूल के अंदर लेकर आ रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, और ये इंसाफ का और जस्ट का भी तकाजा है। तो एक पूल है, उस पूल के अंदर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी पूल से लोगों के डिफाइंड लॉसेस को पूरा किया जाता है। ये बेसिक और बुनियादी तस्वुर है तकाफुल का। जब इस पूल के अंदर कंट्रीब्यूशन आएगा तो क्या वो देने वाले की फर्द की ऑनरशिप से निकल जाएगा और क्या वो कंपनी की ऑनरशिप में चला जाएगा? तकाफुल के अंदर ये तस्वुर है कि जिस वक्त पूल के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है तो पूल इटसेल्फ एक एंटिटी है, उसका तकाफुल कंपनी से वो इंडिपेंडेंट है, और इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे भी वो इंडिपेंडेंट है। वो कॉमन बेनिफिट के लिए है, तमाम पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए है, लेकिन वो इटसेल्फ एक एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है। तो हर फर्द कॉमन बेनिफिट के को पेश नजर रखते हुए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इस पूल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, और उसकी जाती मिल्कियत से ये रकम निकल जाती है, कंपनी की मिल्कियत में दाखिल नहीं होती, बल्कि वो इस पूल की मिल्कियत के अंदर चली जाती है। जब हमने पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस शुरू की तो यहाँ पर स्कॉलर्स के सामने ये सवाल था कि ये एंटिटी शरिया के एतबार से क्या हैसियत और क्या माना रखती है। मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स के अंदर लेकर नहीं जाऊंगा। उलमा का जिन्होंने इस पर गौर व फिक्र किया, इस पर इत्तेफाक हुआ और इत्मीनान हुआ कि हम इसके लिए वक्फ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें, इसलिए कि वक्फ इस किस्म के फलाह बहबूद के कामों के लिए एक बहुत ही अच्छा और वेल एस्टेब्लिश्ड और शरिया के अंदर वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, मेथड है, और एक आप कहिए कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वक्फ भी एक एंटिटी वजूद में आ जाती है। अगर मैं फर्ज कीजिए ये चाहता हूं कि मैं अपने माल में से कुछ हिस्सा वक्फ करके रख दूं और उसके जो बेनिफिट्स हैं फिर वो मैं नहीं लूंगा, बल्कि उसके बेनिफिट्स जो है फलाह बहबूद के कामों में लगे, या उसके बेनिफिट्स मिसाल के तौर पे किसी मस्जिद को रन करने के लिए, किसी स्कूल को रन करने के लिए, किसी चैरिटी को रन करने के लिए इस्तेमाल हो, तो ये काम मैं कर सकता हूं। और जब मैं वो वक्फ क्रिएट करूंगा तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी वजूद में आ जाएगी और वो मेरी मिल्कियत से निकल जाएगी, और वो उन लोगों के फायदे के लिए होगी जो उसके बेनिफिशरीज होंगे। तो यहाँ पर भी ये जो पूल है ये कंट्रीब्यूशंस लेता है तमाम पार्टिसिपेंट से, और इस पूल को वक्फ की बुनियाद पर कायम किया गया है। अब इसके अंदर कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं कि इस वक्फ की एक सीड अमाउंट है, इसके अंदर आने वाली सारी अमाउंट्स जो है वो वक्फ नहीं हो जाती, बल्कि जो अमाउंट्स इसके अंदर आती हैं वो वक्फ के एसेट्स होते हैं, और वक्फ उन एसेट्स को यानी उन अमाउंट्स को मेनली लॉसेस पे करने के लिए इस्तेमाल करता है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी करता है। लेकिन जो सीड अमाउंट है वो कैश भी हो सकता है, और वो सीड अमाउंट या वो जो सीड वक्फ है वो कोई फिजिकल एसेट भी हो सकता है। उसको हमेशा रिटेन रखा जाएगा, उसको खर्च नहीं किया जाएगा। अगर वो कैश है तो उसको इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करके महफूज रखा जाएगा और उसके प्रॉफिट को इसी पूल के अंदर डाला जाएगा। और अगर वो कोई प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है कि उसको रेंट के जरिए या किसी और तरीके से, मसलन अगर जरी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर काश्त करके या उसको किसी को किराए पर देके वहां से जो कुछ भी आमदनी होगी वो इस पूल में डाली जाएगी। जो सीड ऑफ वक्फ है, जिसको हम असले वक्फ कहते हैं, वो बरकरार रहेगा, और उसकी जो आमदनी है जो कंट्रीब्यूशन की शक्ल में आ रही है या प्रॉफिट की शक्ल में या रेंट की शक्ल में आ रही है,
اس کو لوگوں کے بینیفٹس کے لیے اور ڈیفائنڈ لاسز پے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ بنیادی تصور ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی پلر ہے تکافل. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اس کے اندر کمپنی کا کیا کردار ہے, تکافل کمپنی کا کیا کردار ہے. جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے اندر کسی تکافل آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بیسک کانسیپٹ وہ اس طریقے سے بھی کسی وقت پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے کہ جو اس پول کے پارٹیسپینٹس ہیں وہی پارٹیسپینٹس یا ان کی ایک سلیکٹو باڈی وہ اس پول کو رن کرے, یا وہ کسی کو ہائر کر لیں جو ان کے بہاف پہ رن کرے. لیکن پریکٹیکلی جس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ پارٹیسپینٹس نے شروع نہیں کیا ہوتا, بلکہ یہ سارا کام ایک تکافل آپریٹر شروع کرتا ہے. وہ تکافل آپریٹر انڈر تکافل رولز, انڈر انشورنس رولز لائسنس لیتا ہے, اس کے ساتھ وہ اپنا کیپٹل لے کر آتا ہے, اور جتنا بھی انفراسٹرکچر اس کام کو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اور جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری کرنے کے بعد اس کام کو شروع کرتا ہے, اور اپنے پاس ایک پول وقت کی بنیاد پر وجود میں لاتا ہے اور پارٹیسپینٹس کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. تو جس طرح پریکٹس ہو رہی ہے اس کے اندر تکافل آپریٹر کا ایک رول ہے. یہ تکافل آپریٹر کیا یہ اس پول کو اون کرتا ہے؟ نہیں, یہ اس پول کو اون نہیں کرتا. میں نے پہلے بتایا کہ یہ پول جو ہے ایک لیگل سیپریٹ لیگل اینٹیٹی ہے فار دی بینیفٹ آف آل پارٹیسپینٹس. اس تکافل کمپنی کا اس پول سے مینیجر کا ریلیشن شپ ہے کہ اس کے تمام افیئرز کو یہ تکافل کمپنی مینیج کر رہی ہے. لوگوں سے کنٹریبیوشن لینا, بلکہ سب سے پہلے ان کو کنٹریبیوشن بتانا کہ آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا, ان کے وہ جو رسک لے کر آ رہے ہیں اس کو اسیس کرنا, جس کو ہم انڈر رائٹ کرنا کہتے ہیں, اس کو لینا یا اس کو ریجیکٹ کرنا, اور اسی طریقے سے اس پول کے سارے انتظامات کرنا. اس کے اندر اگر لاسز آتے ہیں تو ان لاسز کی اسسمنٹ, پھر اس کے بعد اس کی پیمنٹ, یہ سارا کام. اور اسی طریقے سے اس پول کے جو ایسٹس ہیں ان کے اندر جو انویسٹیبل ایسٹس ہیں ان کو انویسٹ کرنا شریعہ کمپلائنٹ مینرز کے اندر, یہ سارے کام جو ہیں یہ اس تکافل کمپنی کے ہیں. یہ تکافل کمپنی مینجمنٹ کے اگینسٹ ایک فی لیتی ہے, اور وہ فی اس طرح ڈیفائن کی جاتی ہے کہ جو بھی کنٹریبیوشن آئے گا اس کنٹریبیوشن کا ایک سرٹن پرسنٹیج میں ایک میکسیمم لمٹ رکھی جاتی ہے کہ اپ ٹو دیٹ لمٹ کمپنی لے سکتی ہے. پہلے کنٹریبیوشن آتا ہے پول کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد کمپنی اس میں سے اپنی فی لیتی ہے. سارے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہ کمپنی اس فی سے پورا کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کمپنی کے لیے ایک پروفٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اچھا جی, کمپنی کا جو دوسرا اہم رول ہے وہ یہ کہ کمپنی اس پول کے اندر انویسٹ کر رہی ہے, کمپنی جو ہے وہ اس پول کے جو ایکسس لیکویڈیٹی ہے اس کو انویسٹ کر رہی ہے. تو کمپنی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کو مینیج کر رہی ہے. تو انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے اگینسٹ ایک الگ فی لی جا سکتی ہے, یا اوور آل ایک فی لی جا سکتی ہے جو کہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کو بھی کور کرے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پروفٹ ہو, اس پروفٹ کا ایک شیئر جائے, مختلف اسٹرکچر جو ہے اسی ہے. تو کمپنی کا یہ کردار ہے. باقی پول اگر پروفٹ کر رہا ہے یعنی کمپنی کے بعد وہ اس پول
پول کا ایسٹ ہے اور وہ تمام پارٹیسپینٹس کے بینیفٹس کے لیے ہے اور اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا، کمپنی کی ڈسکریشن پر اور کمپنی کے ڈسپوزل پر وہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ پول جو ہے وہ پروفٹ کے اندر ہے تو جو اس کے اندر پروفٹ ہو رہا ہے وہ اسی کے اندر ریٹین رہے گا اور وہ پول کا ہی ایسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے کوئی کمپنی کے لیے انسینٹو رکھا جائے تو قاعدے ضابطے کے مطابق کمپنی وہ انسینٹو لے سکے گی، لیکن بنیادی طور پہ یہ کمپنی کا ہے۔ چنانچہ اگر اس پول کے اندر ڈیفیسٹ ہو، لاس ہو، کہ اس کے اندر اتنے ایسٹس موجود نہ ہو، اتنا پیسہ موجود نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے لاسز پے کیے جائیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی صورت میں جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جو بیسک اسٹرکچر ہے اور جو ارینجمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور پریکٹیکلی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بیسک ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ اگر اس ڈیفیسٹ کے اندر کمپنی کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، اس نے پروڈنٹلی مینیج کیا ہے، تو یہ ڈیفیسٹ پول ہی کا ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ اس پول کو ہی ہوگا، یہ نقصان کمپنی پورا نہیں کرے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ مزید کنٹریبیوٹ کریں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے کچھ ریزروز ہیں تو ان ریزرو سے پیسے لیے جائیں، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پارٹیسپینٹس کو جو ہے وہ لاس جو پے کرنا ہے، ان کے جو کلیمز پے کرنے ہیں وہ کم کر کے پے کیے جائیں۔ لیکن اس اسٹیج کے اوپر جبکہ ابھی کانسیپٹ جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے اور پریکٹس ابھی بہت نئی بات کی ضرورت سمجھی گئی کہ اس کے اندر یہاں کمپنی قدم رکھے اور کمپنی اپنے کیپٹل میں سے پیسے جو ہے وہ اس پول کو دے دے قرض حسن کے طور پر، اس لیے کہ کمپنی بعد میں جب اس پول کا سائز بڑا ہوگا اس قابل ہوگی کہ اپنا یہ قرضہ بغیر کسی انٹرسٹ کے واپس لے۔ تو کمپنی ناٹ بینگ تکافل آپریٹر بلکہ کمپنی ایک والنٹریلی یا آپ کہیے کہ ایک جو ہے وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کا پارٹیسپینٹ کے ساتھ کوئی ایسا ارینجمنٹ یا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پول ڈیفیسٹ میں جائے تو ہم ضرور اس کے اندر پیسے ڈالیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے ریگولیٹر کی طرف سے اس کی کمپلشن ہوتی ہے کمپنی کے اوپر۔ تو یہ جو ارینجمنٹ کی گئی ہے ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پہ اور پول کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ بیسک کانسیپٹ کا پارٹ نہیں ہے بلکہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر شریعہ بورڈز کی نظر ہونی چاہیے کہ کمپنی اس پول کو کیسے رن کر رہی ہے اور اس پول کے اندر انڈر رائٹنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ لاسز کی طرف تو نہیں جا رہا۔ تو پوری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ پول جو ہے وہ لاسز کی طرف نہ جائے، اس کا کیش فلو جو ہے وہ بہتر ہو اور پول کو اس چیز کی ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ کمپنی سے اس کے اندر قرض لے۔ بہرحال یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بنیادی تصور بتایا ہے کہ تکافل کا بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک پول ہے، اس پول کے اندر لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ پول وقف کی بنیاد پر قائم ہے اور اسی پول سے ڈیفائنڈ لاسز کو پے کیا جاتا ہے۔ کمپنی اس پول کو رن کر رہی ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہی ہے، مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہے، اس کی انویسٹمنٹ کو دیکھ رہی ہے اور جتنی بھی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہی ہے، اور کمپنی کا کردار جو ہے وہ آپریٹر کا اور مینیجر کا ہے اور کمپنی اس کے اگینسٹ ایک ریمونریشن اور کنسیڈریشن جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اب اس بنیادی تصور کے ساتھ اب یہ دیکھیے
کہ کنونشنل انشورنس کے اندر جو دو قسمیں ہیں، جنرل انشورنس اور لائف انشورنس، تو اس کانسیپٹ سے جنرل انشورنس کی ضرورت کیسے پوری کی جاتی ہے اور لائف انشورنس کی ضرورت کیسے پوری کی جاتی ہے۔ جنرل انشورنس کی ضرورت اس طریقے سے پوری کی جاتی ہے کہ جنرل انشورنس جو ہے وہ انڈیمنٹی کی بیسس پر ہوتا ہے، نارملی اس کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ انڈیمنٹی کی بیسس پر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو وہ نقصان آپ کا اس کی تلافی کر دی جائے گی، اس کے سارے پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ تو کنٹریبیوشنز آتی ہیں پول کے اندر، آتی رہتی ہیں، اور اگر کسی کا کوئی لاس ہوتا ہے اور ابھی تک اس کی پالیسی ویلڈ ہوتی ہے تو ڈیفائنڈ لاس اس کا پورا کر دیا جاتا ہے۔ پالیسی ایکسپائر ہو گئی تو اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس نے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا اندر رہ جاتا۔ مثال کے طور پر ہے وہ اس پول کے اندر 50,000 روپے کنٹریبیوٹ کیے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ میرا نقصان جو نقصان پیش آئے اس کی ویلیو 50,000 سے زیادہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ 50,000 کے برابر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 50,000 سے کم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے کوئی لاس پیش نہ آئے۔ تو اگر مجھے کوئی لاس پیش نہیں آیا، لاس پیش آیا تو مجھے پے کیا جائے گا، میری ایلیجبلٹی دیکھی جائے گی، اور میں ایلیجبل ہوں تو میرا لاس جو ہے وہ اس پول سے پے کر دیا جائے گا۔ اور اگر مجھے لاس پیش نہیں آیا تو جو کچھ میں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ میری طرف سے اس پول کا پارٹ بن گیا، اور جب تک یہ پول رہے گا اس کے ذریعے سے آئندہ آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے سب لوگوں کا کنٹریبیوشن رہتا ہے۔ تو جنرل انشورنس کے بینیفٹ کو اس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ لائف انشورنس کے بینیفٹ کو اس طریقے سے، لائف انشورنس کے بارے میں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ تکافل میں شروع ہی سے اس کو ایک اور ٹرم سے بدل دیا گیا، فیملی تکافل یا فیملی انشورنس۔ یہ جو اس کا ایسنس ہے اس کو سامنے لانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ شریعہ کی اور مسلمانوں کی ریکوائرمنٹس کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم اپنے کلچر اور اپنی تھاٹ اور اپنی فکر کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں۔ تو ہمارا تصور یہ ہے کہ کوئی کسی کے نقصان کو، کسی کی زندگی کو انشور نہیں کر سکتا۔ ہاں، نقصان پیش آ جانے کی صورت میں اس کے معاشی اثرات کا کسی حد تک ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ ورڈ لائف انشورنس ذرا سا ایک غلط تصور ابھارتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کی لائف کو انشور کر رہا ہے، حالانکہ کوئی کسی کی لائف کو انشور نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ٹرم استعمال کی گئی فیملی تکافل، کہ جس کا انتقال، اگر کسی پارٹیسپینٹ کا انتقال ہو گیا وہ تو انتقال ہو گیا، اس کی لائف تو چلی گئی، لیکن اس کے جانے کی وجہ سے جو معاشی اثرات، جن معاشی اثرات اور جن معاشی نقصانات کا سامنا اس کے خاندان کو کرنا پڑتا ہے، اس معاشی نقصان کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے اور فیملی کو بینیفٹ پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام جو ہے وہ فیملی تکافل رکھ دیا گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اٹینٹو ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر واقعی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے کہنے کو تو الفاظ کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے اور ٹرمینالوجیز کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ صحیح ٹرمینالوجی اگر استعمال کریں، صحیح الفاظ استعمال کریں، جو آپ کے نظریات، آپ کی سوچ اور آپ کے عقائد کی عکاسی کرے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج کل جو ہے وہ جو ایڈز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہم اپنی مارکیٹنگ کے ذریعے سے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں زندگیوں کے اوپر۔ اب کھالے پیلے جیلے مثال کے طور پر ایک نعرہ ہے، تو یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے کہ تم آزاد، تم کھاؤ پیو کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہم کھانے پینے، ہم شریعت کے اور اسلام کے پابند ہیں، مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ
محمد رسولullah کے پابند. خیر بیچ میں یہ بات آ گئی. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ٹرمینالوجیز کو، ایکسپریشن کو، الفاظ کو، مارکیٹنگ کے سلوگنز کو اور ان ساری چیزوں کو بھی شریعہ کمپلائنٹ بنائیں. بعض لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس پہ کسی اور وقت گفتگو ہو سکتی ہے. تو فیملی تکافل لائف انشورنس کی بجائے. اچھا، لائف انشورنس کے اندر، فیملی تکافل کے اندر زیادہ تر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، زیادہ تر جو پالیسیز ہوتی ہیں، وہ انویسٹمنٹ بیسڈ ہوتی ہیں. یعنی وہاں پہ پارٹیسپینٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک میں کنٹریبیوٹ کروں. اگر اس لمبے عرصے میں میرا انتقال ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ میں ڈسیبل ہو جاتا ہوں، تو میری فیملی کو سپورٹ کیا جائے، سم کورڈ کیا جائے. اور اگر میں انشاءاللہ اس پورے عرصے کے اندر حیات رہتا ہوں، صحت مند رہتا ہوں، تو اس عرصے کو ختم کرنے کے بعد مجھے اپنی لگائی ہوئی رقم کچھ پروفٹ کے ساتھ مل جائے. یعنی ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا مقصد مجھے حاصل ہو جائے. تو اس کو کیسے اچیو کیا گیا؟ اب اس میں 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 10 سال کی پالیسی تھی اور 10 سال تک اس نے کنٹریبیوٹ کیا، یہ جو بھی کنٹریبیوشن کا میکانزم تھا اس کے مطابق اس نے کنٹریبیوٹ کیا، اور ماشاءاللہ وہ حیات رہا 10 سال کے اختتام پر. تو 10 سال کے اختتام پر اس کو کیا ملے گا؟ اس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو ایک رقم 10 سال کے اختتام پہ ملے گی. اسی طریقے دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ان 10 سالوں کے دوران میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک پہلے سے رقم جو ہے وہ اس کے لواحقی. یہ تینوں کیسے اس کے اندر کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو میں بھی عرض کرتا ہوں. تو فیملی تکافل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹ جو کنٹریبیوشن کرتا ہے عام طور پہ، پھر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ کانسیپٹ کا پارٹ نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے، اور کانسیپٹ کے اندر بہت وسعت ہے اور اس کے اندر دسیوں قسم کی پروڈکٹس جو ہے وہ ایسی بھی پروڈکٹ بن سکتی ہے فیملی تکافل کے اندر جس کے اندر سارا کا سارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ تکافل پول کے اندر اور وقف پول کے اندر جائے. لیکن نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جو کنٹریبیوٹ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ فنڈ میں جائے گا، اور کتنا پورشن جو ہے وہ تکافل پول کے اندر، جس کو ہم وقف پول بھی کہتے ہیں، وقف فنڈ بھی کہتے ہیں، تکافل فنڈ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جائے گا. فرض کر لیجیے کہ جو کچھ بھی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر 30-70 کا 70% کہ 30% انویسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے اور 70% جو ہے وہ تکافل پول میں چلا جاتا ہے. جو پیسہ تکافل پول میں گیا وہ پارٹیسپینٹ کی ذاتی ملکیت سے نکل کر ایک کامن بینیفٹ کے لیے بنے ہوئے گیا، اور اس سے سارے پارٹیسپینٹس کو فائدہ ہوگا، اور یہ بھی چونکہ پارٹیسپینٹ ہے لہٰذا اس کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر اس کی پالیسی کا وقت ختم ہو گیا تو وہ پول کا ہی حصہ رہے گا، اس کو کچھ واپس نہیں ملے گا. اور جو حصہ انویسٹمنٹ کے اندر گیا وہ پارٹیسپینٹ کی اونرشپ ہے، پارٹیسپینٹ کی ملکیت ہے، اس کی انسٹرکشنز کے مطابق شریعہ کمپلائنٹ وینیوز کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، اور پھر اس کی قسمت کے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہنچتی ہے اور اس کا مالک یہ ہے. اب وہ جو 3 سینیریوز تھے ان کے اندر کیا ہوگا؟ اگر یہ سینیریو ہے کہ اس نے 10 سال کا مثال کے طور پہ عرصہ مکمل کر لیا، تو جو اس کا پیسہ تکافل پول کے اندر گیا وہ اس کو واپس نہیں ملے گا. اچھا، ایک چیز رہ گئی جو میں بتانا بھول گیا کہ اگر پول کے اندر ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ میں نے بتا دیا تھا کہ پریکٹیکلی کمپنی اس کے اندر پیسہ ڈالتی ہے اور بعد میں اس سے ریکور کرتی ہے.
اس کے اور آلٹرنیٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت پریکٹس کے اندر یہی ہے. لیکن اگر پروفٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب پول کے اندر پروفٹ ہوتا ہے تو اس پروفٹ کو عام طور پر یعنی سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے ریزروز کریٹ کیے جائیں، پول کو اسٹرینتھن کیا جائے، کمپنی نے اگر کوئی قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو واپس کیا جائے. لیکن اگر ان سب کاموں کے بعد بھی پیسہ بچتا ہے تو بعض اوقات کمپنی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے شریعہ بورڈ کے مشورے سے، اور اس کے لیے جو ہے وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں ریگولیشن کے اندر بھی، کہ کمپنی ایک ڈیفائنڈ وے کے اندر اس پروفٹ کو، جس کو ہم انڈر رائٹنگ پروفٹ کہتے ہیں، یہ پارٹیسپینٹس میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. یعنی گویا پارٹیسپینٹ کو ایک بینیفٹ پول سے تو مل رہا ہے کہ اگر لاس پیش آئے گا تو ان کا وہ لاس پورا کیا جائے گا، یا ایونٹ آف لاس کے اوپر ان کو رقم پرووائڈ کی جائے گی. اور ایک ایکسٹرا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر اس پول کے اندر سرپلس ہوتا ہے اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ سرپلس پارٹیسپینٹس میں تقسیم کر دیا جائے، تو کبھی کبھار یہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آبویس ڈفرنس دکھایا جائے کنونشنل انشورنس اور تکافل کے درمیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر فرسٹ سینیریو ہو کہ جس کے اندر پارٹیسپینٹس ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہے، اس نے اپنی پالیسی پیریڈ پورا کر لیا، پالیسی میچور ہوگی، تو جو بھی اس کا پیسہ تکافل پول میں گیا وہ اس کو واپس نہیں ملے گا، وہ اس کی طرف سے کنٹریبیوشن ہو کر ختم ہوگی. لیکن ہاں اس دوران میں اگر کوئی سرپلس اناؤنس ہوا ہوگا تو ایز پر پالیسی ایز ایڈیشنل بینیفٹ پارٹیسپینٹ کو وہ پول سے ملے گا. لیکن بنیادی اس کا حق جو ہے وہ ہے جو اس کے انویسٹمنٹ پول کے اندر ہے. اب وہ اس کی قسمت کے وہ کہاں پہنچا ہوگا تو وہ اس کو مل جائے گا. دوسرا سینیریو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی ایونٹ آف لاس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی سم کورڈ رکھا گیا تھا تو دیکھا جائے گا کہ انویسٹمنٹ پول میں کیا موجود ہے. سم کورڈ اور انویسٹمنٹ کے جو انویسٹمنٹ پول میں اماؤنٹ ہے، بیلنس ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. تو اس کو جو بھی اس کے انویسٹمنٹ پول میں ہے وہ پے کیا جائے گا، اور جو ڈفرنس ہوگا سم کورڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ تکافل پول سے پے کر دیا جائے گا. اور اگر تکافل پول میں سرپلسز بھی آئے ہوں گے تو وہ بھی پے کیے جائیں گے. اور اگر کوئی تیسرا سینیریو کہ اگر کوئی جو ہے وہ کوئٹ کرتا ہے اور اپنی پالیسی درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے اس کی پالیسی، تو جو اس کا انویسٹمنٹ پول کے اندر پیسہ ہے بس وہی اس کو ملے گا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جنرل تکافل اور فیملی تکافل یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. پروڈکٹس کے اوپر عظیم پیرانی گفتگو کریں گے، لیکن جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں، اس کے اندر پیکیجنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پروڈکٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جنرل تکافل اور فیملی تکافل کی پروڈکٹس میں تو بہت ہی آبویس ڈفرینس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل تکافل کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں انویسٹمنٹ کا پورشن نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے وہ لائف کوریج جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور فیملی تکافل کے اندر لائف کوریج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر عام طور پہ انویسٹمنٹ بینیفٹ بھی ہوتا ہے. جنرل تکافل کے اندر صرف اور صرف انڈیمنیٹی کو کور کیا جاتا، انڈیمنیٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کوریج کیا دے رہے ہیں. سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کس لاس کو کور کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ جو ہے بنا رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ جو جنرل کی پروڈکٹس ہیں وہ چیزوں کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے موٹر، مرین، اسی طریقے سے پیرلز اور ایسے ہی فائر، تو ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور فیملی تکافل کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ لائف کوریج ہوتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کنٹریبیوشن کیا ہے، کیسے ہے، کب پے کی جائے گی. تو ان چیزوں کی جو کمبینیشن ہوتی ہے اسی سے ہماری تکافل کی پروڈکٹ بن کر آتی ہے. اب میں آخر میں انہی باتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا
کہ تکافل میں اور کنوینشنل انشورنس میں فرق کیا ہے. تکافل میں اور کنوینشنل انشورنس میں جو فرق ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بالکل بنیادی فرق ہے، وہ فرق جو ہے وہ جو کانٹریکچول ارینجمنٹ ہے دونوں کے اندر، اس کے ڈفرنس کا ہے. کنوینشنل انشورنس کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں صرف، ایک انشورر ہے اور ایک انشورڈ ہے. انشورر کو ایک کے مقابلے میں انشورڈ کو ایک سرٹن دیتا ہے. بنیادی انشورنس کا دو ہیں، کانٹریری بینیفٹس ہیں. وہ ایک کمیوٹیٹو کانٹریکٹ ہے، وہاں پہ کسی قسم کا نہیں ہے، وہ انڈیویجول بیسس کے اوپر انشورر سے رابطہ کر رہا ہے. انشورر اور انشورڈ کے درمیان جو معاہدہ وجود میں آتا ہے، لیگلی اس معاہدے سے کسی تیسرے فریق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اتنے سارے پارٹیسپینٹس سے، یا آپ اس کو کہیے انشورڈ سے جو پیسے لیتا ہے، وہ پیسے لے کے وہ اپنے حسابات کے اندر تو پول کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی پیسوں سے ان کے لاسز بھی پے کرتا ہے. لیکن کانٹریکچول ارینجمنٹ، لیگل ارینجمنٹ، لیگل لائبلٹی، وہ ہر ایک پارٹیسپینٹ کے اگینسٹ اس کی سیپریٹ ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہی سمجھنے سے سارا فرق کنوینشنل کا اور تکافل کا جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. تو کنوینشنل انشورنس کے اندر میں نے جو کانٹریکچول ارینجمنٹ، جو لیگل اسٹرکچر وہ کیا ہے کہ وہ دو پارٹیز کے درمیان وجود میں آنے والا ایک بائی لیٹرل کنسیڈریشن کانٹریکٹ ہے. انشورڈ ایک رقم فراہم کرتا ہے انشورر کو، اور انشورر اس کے مقابلے میں ایک ایشورنس دیتا ہے. یہ ہے وہاں کا اسٹرکچر. جبکہ تکافل کے اندر ایک پول ہے، بہت سارے لوگ اس پول کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس پول میں سب لوگوں کی کنٹریبیوشن آتی ہے، لہذا وہ پول اس قابل ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈیفائنڈ لاسز کو پورا کر سکے. لیکن یہ جو پیسے آ رہے ہیں، یہ کسی انشورر کو نہیں دیے جا رہے کہ وہ یہ پیسے لے کے یہ گارنٹی کر رہا ہو اور یہ ایشورنس دے رہا ہو کہ آپ کا سٹن لاس پورا ہو جائے گا. تکافل کمپنی وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے، وہ انشورر نہیں ہے، وہ تکافل آپریٹر ہے. وہ اس پول کو آن بہاف آف پارٹیسپینٹس، فار دا بینیفٹ آف پارٹیسپینٹس رن کرتی ہے. وہ کوئی گارنٹی اور ایشورنس نہیں دے رہی کہ ہم اپنے پاس سے آپ کو یہ پیسہ دیں گے. تو یہاں پہ کنوینشنل انشورنس میں رسک ٹرانسفر ہوتا ہے، انشورڈ سے سرٹن رسک انشورر کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جبکہ تکافل میں سارا رسک جو ہے وہ پول ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کنوینشنل انشورنس کے اندر انڈر رائٹنگ پروفٹ ہو یا انڈر رائٹنگ لاس ہو، یہ ہوتا ہے انشورنس. تکافل کے اندر انڈر رائٹنگ پروفٹ ہو یا انڈر رائٹنگ لاس ہو. انڈر رائٹنگ پروفٹ کے معنی ہے کہ کمپنی نے جو کچھ بھی اس کے پاس پیسہ ہے پول کے اندر، اس کے لاسز پے کیے، اس سے کلیمز پے کیے، اس سے ایکسپینسز کیے، اس سے اپنی کنسیڈریشن وصول کی، لیکن پھر بھی پیسہ جو ہے وہ بچا ہوا ہے، تو یہ انڈر رائٹنگ پروفٹ ہے. اور اگر پیسہ کم پڑ گیا ہے تو یہ انڈر رائٹنگ لاس ہے. یہ دونوں جو ہے وہ تکافل پول کا ہے، اور اس کے واسطے سے اس کا اثر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے پارٹیسپینٹس کو، یہ کمپنی کا نہیں ہے.
चुनाचे नेचुरल रिजल्ट ये होना चाहिए तकाफुल का, अगर उसको प्रूडेंटली रन किया जाए। और जाहिर है कि ये असर और ये नतीजा एक दिन में नहीं आएगा, साल में आएगा। ये कि आहिस्ता आहिस्ता तकाफुल हो कि वो कम करने के, उसमें से पैसा जो है वो डिप्लीट नहीं हो रहा, उसमें से सिर्फ उतना पैसा जा रहा है जो कंपनी की कंसिडरेशन है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी ये फौरन ये रिजल्ट जो है वो हासिल नहीं हो सकेगा। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने वो सारी तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन मैं इस पूरे स्ट्रक्चर की ब्यूटी आपको बता रहा हूँ कि ये इसका अगर इसको प्रूडेंटली रन किया पीरियड से ये फायदा हासिल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल ये फायदा हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकाफुल पूल्स हैं जनरल में नहीं, फैमिली के अंदर जो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सरप्लस उसके अंदर होता है और अच्छे सालों में अच्छा सरप्लस होता है, और वो सरप्लस जो है वो लोगों को जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस सरप्लस को माइनस करें उनके कंट्रीब्यूशन में से, तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन कम दिया है और बेनिफिट जो है वो ज्यादा लिया है। तो तकाफुल के अंदर ये पूल जो है वो एक अलग एंटिटी है, और ये तकाफुल ये लोगों के बेनिफिट के लिए है, ये इंश्योरर नहीं है। कंपनी तकाफुल ऑपरेटर है, जबकि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर एक तरफ इंश्योरर और दूसरी तरफ इंश्योर्ड होता है। फिर उसके अलावा जाहिर है कि ये तो फर्क है ही कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी का कोई मैंडेट नहीं है कि वो जो है तकाफुल, सॉरी आप लोगों को आवाज आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी का कोई मैंडेट नहीं है कि शरीयत कंप्लायंस को बचाता, वो किसी भी मौके के ऊपर इसलिए कोई अमल नहीं करती कि वो शरिया से मुताबिकत रखे। वो इन्वेस्टमेंट कर रही हो, वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स बाय कर रही हो, वो क्लेम पे कर रही हो, कंट्रीब्यूशन दे रही हो, वो मार्केटिंग कर रही हो, किसी भी किस्म की चीज में कहीं पर भी शरिया कंप्लायंस का कोई एलिमेंट नहीं होता। इत्तेफाकन हो गया शरिया कंप्लायंट, बहुत अच्छी बात है, वरना उनका मैंडेट नहीं है कि वो शरिया कंप्लायंट हो। जबकि जो तकाफुल है उसको अपने हर कॉन्ट्रैक्ट में, अपने हर रिलेशनशिप के अंदर शरिया कंप्लायंट और मिनिमम शरिया कंप्लायंस को अचीव करना जरूरी है। मार्केटिंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक तमाम ऑपरेशंस ये शरिया कंप्लायंट जो है, हत्ता कि अगर तकाफुल कंपनी और उसके एम्प्लॉयज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी शरिया कंप्लायंट होना चाहिए। तो ये एक जो है वो तकाफुल बहुत बड़ा फर्क है। ये कंडीशन नहीं है कि कंपनी का भी कर दे, बल्कि कंपनी कवायद के मुताबिक जो है वो लॉस पे करेगी। अगर फर्ज करें कि जो पॉलिसी के अंदर जो कुछ बताया गया है और जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसके मुताबिक अगर कस्टमर एलिजिबल नहीं है तो फिर उसको लॉस नहीं पे किया जाएगा या कम लॉस पे किया जाएगा। जबकि बाज़ औक़ात जो है वो कन्फ्रेंस के अंदर जो पैसा है वो तो कंपनी का अपना है, तो कंपनी कमर्शियल डिसीजन लेती है और अपनी डिस्क्रिशन को यूज करती है। तो आप बस अगर दोनों के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है और जो जैसे मैंने अर्ज किया कि जो लीगल स्ट्रक्चर है और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है उसके ऊपर जितना गौर करेंगे वहीं से आपको सारे फर्क जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और अजीम पीरानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी मालूमात पेश करें और उसके बाद हम कनेक्ट होंगे और कनेक्ट रहेंगे और आपके सवालात जो होंगे इंशाल्लाह उनके जवाबात अर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें तो हसन साहब ने कवर कर ली है। मैं कुछ बस चंद चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाह रहा हूँ। सबसे अहम मकसद हमारा तकाफुल का हो या तकाफुल जो कि एक ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल इंश्योरेंस का, वो है प्रोटेक्शन।
انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں پروٹیکشن کی اہمیت بہت کم ہے. ایز اے سوسائٹی ہم اس چیز کو ایک امپورٹنس نہیں دیتے. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک چیز ہے جو ہمیں ایکوائر کرنی ہے, ہمیں رکھنی ہے. اور کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اور باقی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے سب میں یہی مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سروسز پرووائڈ یا نہیں کر رہی ہے یا بہت انایڈیکویٹلی کر رہی ہے. لہٰذا پھر ہمیں یہ ساری سروسز ہمیں اپنے آپ کو خود پرووائڈ کرنی ہے. پھر وہ ہیلتھ کیئر ہو, وہ ایجوکیشن ہو, وہ سوشل سیکیورٹی ہو, وہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہو. اب جب ہم یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں یہ اچھی کوالٹی پہ جب میں یہ چیز لینے جاؤں گا تو مجھے اچھے پیسے دینے پڑیں گے. پھر میرے بچوں کے ایجوکیشن کے متعلق ہو, وہ میرے والدین کے ہیلتھ کیئر کے متعلق ہو, کوئی بھی آپ ایونیو لے لیں, وہاں پر کاسٹ اچھی خاصی آئے گی. لہٰذا مجھے اس فیوچر کے لیے پلان کرنا ہے کہ جب مجھے یہ ایکسپینسز برداشت کرنے پڑیں گے تو میں اس چیز کے لیے ابھی سے پلاننگ کروں. تو اس کے لیے آپ کا تکافل کا ایک پروڈکٹ آپ کا ہے, ایک ٹول آپ کے پاس ہے جسے آپ یوز کر کے اپنے آپ کو فیوچر کی, جیسے مفتی صاحب نے کہا, فیوچر کی آپ کی لائبلٹیز, فیوچر کی آپ کی جو ایک کاسٹ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انکر کرنے کے لیے, آپ اس چیز سے آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی پلان کر لیں. تو ہمارا ایز اے کمپنی اور بلکہ ایز این انڈسٹری, تکافل کا پورا انڈسٹری اٹھا لے, ہمارا سب سے بڑا جو ایک ایفرٹ ہے وہ اویئرنیس کا ہی ہے کہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ بھائی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. یعنی یہ صرف ایک آپشنل آئٹم نہیں ہے, یہ ایک وانٹ نہیں ہے, یہ ایک نیڈ ہے, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہر آدمی کے پاس پروٹیکشن ہونی چاہیے فار ایوری تھنگ دیٹ دے ہیو. ریسنٹلی یہ جو ساری بارشیں ہوئی تھی, گھروں میں پانی بھر گئے تھے, گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, ساری چیزیں لوگوں کی تباہ ہو گئی تھی. زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھا. اور آپ اگر ان سے بات کریں گے تو کہیں گے کیا ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. چلو اس وقت جب زخم تازہ ہوتا ہے تب ایک بندہ کہے گا کہ ہاں چلے ٹھیک ہے میں کچھ کر لوں گا, لیکن جب وہ چیز بھول جائے گا تو پھر وہ ہم دوبارہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج ہے ایز اے تکافل کمپنی اینڈ ایز این انڈسٹری آلسو, اس کے بھائی لوگوں تک یہ چیزیں ہمیں پہنچانی ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کو سکھانا ہے. یعنی ہم صرف ایک پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو سکھا کے سیل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس ہے کیا. تو دیکھیں جب آپ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے بڑا ایپٹلی اور آل انکمپسنگ بتا دیا ہمیں کہ ایک تو ہمارا جنرل سائڈ ہے جس پہ آپ اپنے ایسٹس ہو گئی, آپ کے لائبلٹی کوریج ہو گئی, آپ کی اور اس قسم کی جو بھی نان لائف ریلیٹڈ کوریجز ہے وہ سارا آپ اپنے جنرل میں آپ کی کوریجز آ گئی. تو آپ کا پرسنل ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کی لائبلٹی ہو گئی, آپ کی گاڑی ہو گئی, آپ کا گھر ہو گیا, آپ کا موبائل ہو گیا, آپ کی موٹر سائیکل ہو گئی, یعنی جو کچھ بھی آپ کے ایسٹس ہے یو کین گیٹ کوریج فار ایوری تھنگ. اچھا, اب ایک کمپنی پرووائڈ کرتی ہے, دوسری کمپنی شاید کسی چیز کو نہیں کرتی ہوگی. بہرحال ایز تکافل وی کین کور ایوری تھنگ جو کہ کنونشنل انشورنس کور کر سکتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ انلیس وہ چیز حرام ہو, وہ پھر ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن اگر وہ چیز حلال ہے, جائز ہے, لہٰذا تکافل کی آپ کو اس کے لیے کوریج مل سکتی ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں جیسے اس صاحب نے کہا کہ اگر جب لائف سائٹ پہ ہوتا ہے تو ان دا کیس آف ڈیتھ تو اس کی پے آؤٹ ہوتی ہے, پول جو ہے وہ اس کا انڈیمنیفائی کرتا ہے. لہٰذا لائف سائٹ پہ پھر آپ کا کارپوریٹ بھی لائف ہوتا ہے کہ کمپنی کے امپلائیز کی ساروں کی لائف کی کوریج ہو جائے, کارپوریٹ ہیلتھ ہوتی ہے, اور پرسنل ایکسیڈنٹ بھی کوریج ہوتی ہے کہ بھائی کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پہ کوریجز آئے گی. اچھا, اینڈ فائنلی پرسنل لائف اینڈ پرسنل ہیلتھ, میننگ اگر کوئی شخص کی اچھے ادارے اس کے ساتھ منسلک ہے تو ان کی کمپنی ان کو یوزلی ہیلتھ کی کوریجز دے رہی ہوتی ہے. اگر وہ انڈیویجول ہے, اپنا سیلف بزنس کر رہا ہے یا کسی چھوٹی کمپنی سے اس کا تعلق ہے تو آبویسلی وہ ہیلتھ کی کوریجز اس کو نہیں مل رہی ہوگی. تو وہاں پر وہ انڈیویجول ہیلتھ کی بھی پروڈکٹ اویل کر سکتا ہے,
کہ اللہ نہ کرے کل فیوچر میں اس کی یا اس کی فیملی کو کسی ہیلتھ کی ایشو کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑے گا, تو اس کی وہاں پر وہ تکافل اس کو وہ پروٹیکشن دے سکتی ہے. اچھا فائنلی, اچھا اس پہ ایک جو اور بھی ایک اہم پوائنٹ ہے, سو میننگ پوائنٹ یہاں تک ہمیں اتنا سمجھنا ہوگا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی آپ کو تکافل نہیں مل سکتی. پھر وہ آپ کے فیکٹری کے گوداؤن میں آپ کا سامان پڑا ہوا ہے, اس کی بھی کوریجز ہو سکتی ہے. سملرلی آپ ایک ٹرک میں سامان بھیج رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں, تو وہ ٹرک کی بھی کوریج ہو سکتی ہے, آپ کا سامان کی بھی کوریج ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ کو ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالنے ہوں گے, یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ پروٹیکشن ہر اینگل سے مل سکتی ہے ہمیں. ہم اگر بزنس کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بزنس کرنے کا مقصد پروفٹ کمانا ہے. اگر کہیں ڈسٹرکشن ہو گئی, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں چیزیں چوری ہو گئی, کہیں کوئی شخص جیسا کوئی سیکورٹی گارڈ ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا, تو وہاں پر اس کی لائبلٹی کوریج ہونی چاہیے کہ بھائی اگر اس کی کمپنی کو دے شوڈ بی ایبل ٹو پے کہ بھائی اگر ہمارے گارڈ نے وہ کام اپنا پورا نہیں کیا تو وہ لائبلٹی کی وہ کوریج پرووائڈ کی جائے. لہٰذا ہر اینگل میں ہمیں تکافل کا بینیفٹ ملتا ہے اور ہمیں اس چیز کو یوز کرنا چاہیے. اچھا یہ جو ریسنٹ جو بارشیں ہوئی تھی ملک بھر میں ہوئی تھی, کراچی میں تو بہت ہی زیادہ ہوئی تھی, تو وہاں پر اگر ہم سوچنا شروع کریں جس قسم کے ڈیزاسٹرز ہوئے تھے, جس قسم کے لاسز آئے تھے لوگوں کے, اگر وہاں پر ان کی کوریجز ہوتی, یقیناً تکافل کمپنیز کو یا انشورنس کمپنیز کو بہت کلیمز پے کرنے پڑتے ہیں, لیکن بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جن کے ساتھ وہ حادثے ہوئے تھے, کم سے کم ان کا نقصان جو ہے وہ یا زیرو ہو جاتا یا ریڈیوس ہو جاتا. تو اس سے ان کے بزنسز کو کتنی گروتھ ملتی, کتنا بینیفٹ ملتا, ان کی اپنی ذہنی سکون کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ میں یہ جو لاسز ہے میں یہ ریکور کر لوں گا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ مائنڈ سیٹ ہمیں اپنے معاشرے میں ڈیولپ کرنا ہے. اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک جو چیلنج ہے وہ لائک آئی سیڈ پریویسلی کہ بھائی یہ صرف ہمارے ایک پاک قطر تکافل گروپ کا چیلنج نہیں ہے, یہ پوری تکافل انڈسٹری کا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے جو ساتھی ہے, ہمارے جو فیلو پاکستانیز ہے, فیلو مسلمان ہیں, ان لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن لینا چاہیے, not only for yourself and your family but also for your wealth and your assets. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں یہ آپ لوگوں کو جو یہاں پر ہماری آڈینس ہے جو سن رہے یہ ساری چیزیں, یہ پیغام آپ لوگوں کو باہر لے جانا ہوگا, آپ لوگوں کو لوگوں تک لے جانا ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے کئی لوگ جو یہاں اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بینک سے منسلک ہیں, کئی لوگ یقیناً مینوفیکچرنگ سیکٹر سے ہوں گے, کئی اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو آپ لوگوں کو یہ پیغام آگے تک لے جانا ہوگا, لوگوں تک لے جانا ہوگا کہ بھائی آپ لوگ یہ پروٹیکشن لیں. یہ صرف میں صرف ایک پاک قطر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, یس آپ لیں گے تو پاک قطر کا بھی اس میں فائدہ ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی اس میں معاشرے کا فائدہ ہے. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ یہ پروٹیکشن لے رہے ہیں, کل دیکھیں حادثے ہوتے رہیں گے. آج کچھ عرصہ پہلے بارشیں ہوئی تھی, کچھ عرصہ بعد کچھ اور ہوگا, تو یہ تو قدرتی چیزیں ہوتی رہے گی. ہمیں اپنی پروٹیکشن لینی ہے, ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ بھائی کل اگر جب ایسی چیز ہو تو ہم ایٹ لیسٹ پروٹیکٹڈ ہو اور ہمارے لاسز کم سے کم ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا. اچھا فائنلی جو ہمارے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں, جتنے بھی سروسز ہیں, اینڈ اگین دس از ناٹ اونلی ٹرو آف پاک قطر بٹ دس از ٹرو آف دا ہول تکافل انڈسٹری. ان سارے پروڈکٹس کے پیچھے ایک ری تکافل کمپنی ہوتی ہے جو کہ بیسکلی ہمیں تکافل پرووائڈ کرتی ہے. تو جس طریقے سے حسان صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ ہمارا ماڈل کیسا ہے اینڈ ہاؤ وی ڈفر فرام کنونشنل انشورنس, تو وہ ری تکافل کمپنی بھی اسی ماڈل پہ کام کرتی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے کسٹمر عوام الناس ہے, اس ری تکافل کمپنی کی کسٹمر جو ہے وہ دوسری تکافل کمپنیز ہے. تو ہم اپنا جو کچھ رسک ہے وہ ان تک پاس آن کر دیتے, جس کا ہم ان کو پھر ایک کنٹریبیوشن دیتے, وہ اپنے پول میں ڈالتے. تو جب وہ انسیڈنٹ یا ایکسپیرئنس اکر ہوگا تو وہاں پر وہ کمپنی جو ہے وہ ہمیں اس کی پے آؤٹ کرے گی. سو جسٹ ٹو فردر کمفرٹ
اور جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں اور ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ٹرسٹ بڑھانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے بھی پیچھے ری تکافل کھڑا ہوا ہے، اور ری تکافل کی کمپنیز بہت ہی زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے لیے تو زیادہ تر یہ جو ہماری رسک آتی ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، اور ان کے کئی تکافل کمپنیز ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی شریعہ کمپلائنٹ موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کل اگر ہماری رسک ہمارے کیپیبلٹی سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ لوگ پھر جو بھی ڈفرنس ہوتا ہے وہ پلگ ان کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر سرپلس آتا ہے تو وہ دوبارہ پارٹیسپینٹ کو پاس بیک کر دیتے اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ مختصراً ہمارے وہ پروڈکٹس کا تھا۔ ہمارے پروڈکٹس کا ہمیشہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہو کہ ان کی پرائس ایسی رکھی جائے کہ وہ اپروپریٹلی پرائس ہو، کسٹمر اس چیز کو افورڈ کر سکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے جو بینیفٹس ہو وہ واقعی کسٹمر کے لیے بینیفیشل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ کسٹمر پیسے کچھ دے رہا ہے، بینیفٹ اس کو بالکل نہیں مل رہا یا سروس اس کو نہیں مل رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بلکہ پاک قطر نے تو جب سے شروع کیا اپنا کام، ڈے ون سے اس کا فوکس ہمیشہ یہی تھا کہ ہمارے پروڈکٹ نیڈ بیسڈ ہو، کسٹمر کی ریکوائرمنٹ پہ پورے اتر رہے ہو۔ جو ہمارا پارٹیسپینٹ آتا ہے پروٹیکشن کے لیے، اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہو، اور فائنلی لیکن ایسی ایک پرائس پہ پوری کر رہے ہو کہ اس کو مناسب پرائس میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس سے ڈس ایڈوانٹیجلی زیادہ لے رہے ہو یا بہت ہی کم لے رہے ہو کہ بھائی پھر ہم اپنے آپریشنز نہ چلا سکیں۔ تو ہمارا فوکس ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اپروپریٹ پرائس ہونی چاہیے، اپروپریٹ بینیفٹ ہونے چاہیے، اور سروس ایسی ہو کہ مارکیٹ میں اس کو یا اس لیول کی سروس ملتی ہو یا ہم اس سے بیٹر ہی دے رہے ہو۔ سو یہ ہمارا ہمیشہ فوکس رہا ہے اور ہمیشہ فوکس رہے گا، اور اسی چیز پہ پھر ہمیں اسٹک کرنا چاہیے کہ بھائی ہمیں معاشرے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے۔ پاک قطر کا ویژن ہی یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ فائنینشیل پروٹیکشن ٹو ایوری ون تھرو تکافل۔ سو یہ مقصد ہے ہمارا، اور ہمارے پروڈکٹس بھی اسی نوعیت سے ڈیزائن ہوئے ہیں، اور جیسے مفتی صاحب نے آلریڈی ڈسکرائب کر لیا کہ جو ہمارے لائف کے پروڈکٹس ہیں اس پہ انویسٹمنٹ کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے، جو کہ مارکیٹ میں ہم شریعہ کمپلائنٹ آپشنز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی میچورٹی آ جاتی ہے تو آپ کو وہ جو بھی آپ کی گروتھ ہوئی بھی ہوتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے دوبارہ۔ سو ہیونگ سیڈ آل آف دس، we can provide protection for all aspects of your life, whether all the way from birth till death، اور بیچ میں جتنے بھی آپ کے ایسٹس آئیں گے، بزنسز آئیں گے، جابز آئے گی، انشاءاللہ ہمارے پاس تکافل میں سارے اس کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پروڈکٹس کا بنانے کا مقصد ہی اسی فوکس کا تھا کہ ہم پرائس بھی اس کو مناسب طریقے سے کریں، بینیفٹس بھی مناسب ہو، اینڈ فائنلی سروس بھی آپ کو ایسی ملے کہ آپ کہیں کہ مارکیٹ میں یا ایسی ہے یا اس سے لوور لیول کی سروس ہے، لیکن اس سے بہتر سروس ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ سو یہ ہمارا تھوڑا سا وہ تھا، اور جو پروڈکٹس کور کرنے تھے وہ میں نے بتا دیے۔ اب مزید کوئی سوالات ہے تو پلیز آپ پوچھے گا، انشاءاللہ we'll address those۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوالات تو میں نے جو ابھی تک آئے ہیں زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ ایک پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف سے ہیں، اور وہ سوالات جو ہیں وہ فقہی نوعیت کے ہیں، اور ڈیٹیل میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اس کو مجھے پڑھنا بھی پڑے گا، اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ مجھ سے پرسنلی آ کر ملاقات کریں، اور میں انشاءاللہ ان کو ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں ان سوالوں کی روشنی میں چند پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سب لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، ذرا سمپل لینگویج میں ہو، تو جو صاحب سوال کر رہے ہیں اگر ان کو جواب اپنے سوال کا پورے طور پہ نہ ملے، اگر ان کو اطمینان نہ ہو، تو میری گزارش ہے کہ وہ مجھے اس میں معذور رکھیں، اور الگ سے اگر ملاقات کر لیں تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ایکسپلین کر دیں۔ اور جو اب دیکھیے، یہ جو آج کل پریکٹس ہے
یہ پریکٹس جو ہے وہ اب کسی ایک کا فتویٰ نہیں رہا، نہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کا، نہ کسی ایک مفتی صاحب کا، بلکہ یہ ایک اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور ایک کلیکٹیو فتویٰ آپ اس کو سمجھیں اور ایک کلیکٹیو ریسرچ سمجھیں جو ہمارے پاس عام طور پر ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ کی شکل میں ہوتی ہے. اور یہ جو ساری پریکٹس پوری دنیا کے اندر تکافل کی ہے وہ انہی اسٹینڈرڈز کی بیسس کے اوپر قائم کی گئی ہے. تو اس کے اندر بہت ممکن ہے کہ اس پریکٹس وہ جو بھی کلیکٹیو ریسرچ ہے اس کا کوئی پوائنٹ ایسا ہو. میں نے اس کلیکٹیو ریسرچ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور میں کرتا بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو میری پرسنلی مجھے سیٹسفائی نہ کرتا ہو، یا اگر میں نے کچھ پڑھا لکھا اور اس کے اوپر میں نے کچھ ریسرچ کی تو جو میری پرسنل ریسرچ ہے یا جس چیز کو میں پرسنلی صحیح سمجھتا ہوں شاید اس کے 100% نہ ہو. لیکن جب آپ کو کے اندر یونیفارمٹی کے ساتھ ایک سسٹم اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور پھر وہاں پہ کسی ایک اسٹینڈرڈ کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک میں نے جنرل جو ہے پوائنٹ آپ کو بتا دیا. اس کے بعد میں جو ہے وہ یعنی میں نے اپنی سمجھیں کہ معذرت پیش کی ہے کہ میں کیوں یہاں پر اس کو جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکوں گا، اور میں نے ایک آپ کو جو ہے وہ جنرل پوائنٹ یہ بتا دیا کہ یہ اسٹینڈرڈز کی اپلیکیشن ہے اور ایک کلیکٹیو فتوی کی اور ریسرچ کی اپلیکیشن ہے. تو بہرحال اس کے اوپر فقہی اور ریسرچ کی گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میں اپنا ای میل ایڈریس بھی شیئر کروں گا تاکہ اس پہ آپ بھیج دیں، لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے ای میل پہ اور لکھ کے کرنے میں بجائے اس کے کہ اگر کسی وقت بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو میں یہ پوائنٹ ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پر جو پریکٹس ہم نے کی ہے اس کے اندر جو وقف کو ایڈ کیا ہے یہ پہلی مرتبہ صرف پاکستان ہی کے اندر ہوا. باقی دنیا کے اندر جہاں پر بھی تکافل کو اپلائی کیا جا رہا ہے وہاں پہ پول تو ہے اور پول کو ایک اینٹیٹی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، پولنگ ہے، وہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں وہ ہیں، لیکن اس کو وقف کی بنیاد پر اسٹیبلش نہیں کیا گیا ہے. وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے. یہاں کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو مناسب سمجھا ہے کہ اس کو وقف کی بنیاد پر قائم کیا جائے. تو اور اس کے بعد ایک کمپنی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے وہ قائم ہوئی تو اس نے بھی اسی پریکٹس کو جو ہے وہ لیا، اور کسی جگہ پر بھی وقف کی بنیاد پر اس کے بعد قائم ہوا تو میرے علم میں نہیں ہے. جب شروع میں ہمیں اس کو وقف کی بنیاد پر قائم کرنا تھا تو ہمارے سامنے دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ ہم جو ہے وقف جو بنائیں وہ نان لیکوڈ ان لیکوڈ یا فکس ایسیٹس کا وقف ہو، کسی پراپرٹی کا وقف ہو آئیڈیلی. لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، اس لیے کہ یہ کوئی سسٹم کا یا کانسیپٹ کا تکافل کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے کہ ضرور جو ہے وہ وقف کمپنی ہی کرے اور وقف جو ہے وہ کیش کا ہی کرے، بلکہ یہ اس وقت کے حالات اور ضرورت کی وجہ سے ہوا کہ کمپنی ہی نے وقف کیا اور کمپنی کے پاس جو ہے وہ کیش کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. پراپرٹی لی جاتی تو اس کے لیے بہت زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت تھی جو کہ کمپنی اپنے کیپٹل میں سے نہیں نکالنا چاہتی تھی، اس لیے کہ یہ جو وقف کی رقم ہے یہ کمپنی کے کیپٹل کا پارٹ نہیں رہی، بلکہ یہ جو ہے یہ الگ ہو گئی کمپنی کے، یہ ایکسپینس آؤٹ ہو گئی. لیکن ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور یہ ایک امپروومنٹ پوائنٹ ہے، شاید آئندہ کبھی جو ہے وہ ان لیکوڈ وقف بھی جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیا جائے دونوں کو. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بہرحال جو نقود کا یا کیش کا وقف کیا گیا ہے تو اس کا ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نقود کو وقف کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ نقود کو قرض پر دیا جائے، وہ قرض واپس لیا جائے، پھر لوگوں کو قرض پر دیا جائے. اس طریقے سے نقود کا استعمال جو ہے وہ ایک
قرض کے چیریٹیبل کام کے اندر ہو اور اس کو برقرار بھی رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تکافل کو میچ نہیں کرتا، لہٰذا یہ والا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیسے کو انویسٹ رکھا جائے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ مداربت پر دیا جائے، تو مداربت پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے کو انویسٹ رکھا جائے اور اس کو استثمار کر کے رکھا جائے اور اس کے اصل کو محفوظ رکھا جائے اور اس کے پروفٹ کو استعمال کیا جائے۔ یہی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو کہیں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ کسی اسلامی بینک کو دیا جا رہا ہے تو مداربت ہی پر دیا جا رہا ہے، تو وہ اصل رقم جو ہے وہ انویسٹڈ رہتی ہے اور اس کا جو پروفٹ آتا ہے وہ پول کے اندر آتا رہتا ہے اور پول کے ایسٹس کے اندر شامل ہو کے جو اس کے کام ہے اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ہم نے نقود کا وقف کیا ہے اور نقود کے وقف کو استعمال کرنے کی یہ صورت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بڑا سوال رہتا ہے کہ صاحب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ تبرع ہے اور اس کے اندر تو لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے اور یہ تو قانونی اعتبار سے جو ہے وہ ایک معاہدہ بن جاتا ہے اور قانونی اعتبار سے ایک جو ہے وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کی رائٹنگ کا، کسی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میری جو تعبیر ہے اور میری جو ایکسپریشن ہے وہ اس کے مطابق ہو، لیکن جس طریقے سے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں میں اس طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں تصور تبرع کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو خیرات دے دی یا آپ نے جو ہے وہ کسی کو صدقہ دے دیا یا کسی فقیر نے آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے کسی کو جو ہے وہ قرض حسن دے دیا۔ یہ سارے جو صورتیں ہمارے سامنے عام طور پر ہیں وہ ساری صورتیں جو ہیں وہ اس نوعیت کے تبرع نہیں ہے جس نوعیت کا تبرع تکافل کے اندر ہوتا ہے۔ تکافل کے اندر جس نوعیت کا تبرع ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں، لہذا ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اول تو وقف کی بہت کم شکلیں ہیں اور جو شکلیں وقف کی موجود ہیں وہ بڑی محدود ہیں۔ مسجد وقف ہے، مدرسہ وقف ہے، یا بعض پراپرٹیز جو ہیں وہ مسجد مدرسہ وغیرہ کے اوپر وقف ہیں، لیکن کوئی وقف ایسا ہو جو تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بنا ہوا ہو، جو لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کرنے کے لیے بنا ہوا ہو۔ میں مثال دے کے بتا رہا ہوں، اس قسم کا وقف جو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، تو ہمارا ذہن جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے ان صورتوں تک جو صورتیں ہمارے سامنے اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ حالانکہ کانسیپٹ بہت واسٹ ہے، وقف کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت واسٹ ہے، یہ میں صرف ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تبرع کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت واسٹ ہے، لیکن ہم کنفائنڈ ہو جاتے ہیں ان صورتوں تک جو صورتیں ہمارے سامنے۔ یہ اس نوعیت کا وقف، یہ اس نوعیت کا نہ وقف ہے نہ اس نوعیت کا یہ تبرع ہے۔ میں نے جو اس کی قریب ترین مثال بتائی تھی، فقی اعتبار سے اس کو آپ مقیس علیہ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ نظیر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو قریب ترین نظیر ہے وہ میں نے جو اشعریین کی بات بتائی تھی، یا اس زمانے میں جو ہے مناہدہ کا یا نہد کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ اس کی قریب ترین مثال بنتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ لینا بھی ہوتا تھا اور دینا بھی ہوتا تھا، لوگ لا کے کنٹریبیوٹ بھی کرتے تھے، خاص طور پہ سفروں کے اندر تو باقاعدہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اخرج قضا، یعنی آپ جو ہیں وہ اتنا لے کر آئیں، یہ جماعت اگر آ رہی ہے تو یہ اپنے ساتھ اتنا زیادہ راہ لے کر آئے، اور پھر وہ سارا جمع کر دیا جاتا تھا اور پھر اسی میں سے دیا جاتا تھا۔ اب اگر اس کو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ معاوضہ ہے، اسے کہ ایک طرف سے دیا جا رہا ہے دوسری طرف سے لیا جا رہا ہے، تو پھر تو اس کے اندر غرر اور ربا وغیرہ کے تمام عناصر جو ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کے حاشیے کے اوپر شرح کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ تبرع کا ہے۔ تبرع جو ہے وہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے، جب اس کے اندر جو مواصفات ہیں، جو اس کے فیچرز ہیں وہ تبرع والے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پیسے سے
تمول نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنے مال کو بڑھانے کے کام نہیں کر رہا. یہاں پہ کانٹریری بینیفٹس نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کیا جا رہا ہے. تو باوجود اس کے کہ ایک طرف سے لینا اور ایک طرف سے دینا ہے، اور باوجود اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس میں اسی لیے شامل ہو رہا ہے تاکہ اس کو جو ہے اس سے بینیفٹ حاصل ہو، تو اس کو پھر بھی تبرع کے اندر ہی رکھا جائے گا، اس کو تبرع سے خارج نہیں کیا جائے گا. حالانکہ یہ ان تبرع کی ان شکلوں پر نہیں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سوچ کر دیکھیے، غور کر کے دیکھیے کہ ہمیں اگر انشورنس کے بینیفٹس حاصل کرنے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے ہیں، اور وہ آج کی ایک ضرورت ہے، تو اس کا جائز اور حلال طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جو بھی راستہ سوچیں گے وہ راستہ سوائے اس کے اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وہ کسی گورنمنٹ گرانٹ کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کرے گا، وہ صرف یک طرفہ چیریٹی کے اوپر بیس نہیں کر سکتا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو وہ ضرور جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرے گا کہ لوگ خود کنٹریبیوٹ کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس سے استفادہ کریں. تو اس کی ضرور کوئی جو بھی صورت بنے گی وہ یہی صورت بنے گی. ایک تو یہ بات ہوگی، میں نے عرض کیا کہ یہ ہم اس کو ان تمام باتوں کے باوجود تبرع سمجھتے ہیں. اور جو ہے میوچل انشورنس کا آپ نے نام سنا ہوگا. جس وقت اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ غور و فکر کر رہے تھے، یہ 50 اور 60 کی دہائی کی بات ہے، اور پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر اس کے اوپر غور و فکر ہوا، تمام تحریریں موجود ہیں. تو جہاں انہوں نے کنونشنل انشورنس کو غلط قرار دیا، کسی نے جو ہے وہ زیادہ بنیادوں پر اور کسی نے صرف غرر کی بنیاد پر، تو جہاں انہوں نے اس کو غلط قرار دیا وہاں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کہی. معلوم نہیں آواز بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی، گفتگو کرنے کے دوران جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آواز نہیں جا رہی. کوئی صاحب کنفرم کر دیں کہ آواز میری آ رہی ہے نہیں آ رہی. اچھا جی. تو جہاں انہوں نے اس بات کو جو ہے کہا کہ کنونشنل انشورنس جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہاں انہوں نے آلٹرنیٹ جو سجیسٹ کیا وہ آلٹرنیٹ میوچل انشورنس تھا. اور انہوں نے اس کو میچورٹی کی بنیاد پر، تعاون کی بنیاد پر، اس کو تبرع کی بنیاد پر درست قرار دیا. زیادہ غور و فکر اس موقع پر نہیں ہوا تھا. تو میوچل انشورنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن سے جو کچھ جمع ہوتا ہے اس سے وہ خود استفادہ کرتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ قانونی حیثیت سے ایک معاملہ بنتا ہے، معاہدہ بنتا ہے، یا یہ ایک جو ہے کانٹریکٹ بن جاتا ہے؟ یہ اس کی جو فہم لیگل ہے اور جو اس کی فہم شرعی ہے، اگر ان دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 4 کیریکٹرسٹکس اگر ہوتے ہیں تو اس کو کانٹریکٹ کے اندر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک تبرع ان 4 کیریکٹرسٹکس کی بیسس کے اوپر کانٹریکٹ کے اندر اگر فال کرتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ کانٹریکٹ ہوا کرے یا نہ ہوا کرے. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کانٹریکٹ نہیں ہے. اگر ہم نے، آپ کو معلوم ہے، آپ جو ہے وہ المدخل الفقی الاسلامی جو شیخ مصطفیٰ زرقی، تو اس کے اوپر ایک گفتگو ہے علماء کی کہ کیا ہمیشہ جو ہے وہ عقد اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر ایجاب و قبول ہو، یا بعض تبرعات کو بھی عقد کہتے ہیں؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ ہبہ، وقف وغیرہ ان کو عقد کہا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس رائے کے مطابق یا لیگل رائے کے مطابق یہ اگر کانٹریکٹ کہلاتا ہے، عقد کہلاتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ تبرع رہتا ہے، تو شریعہ کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے عرض کی ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کامن نہیں ہیں پارٹیسپینٹس کے لیے، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا تھا لہٰذا میں نے عرض کر دی. اور میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو یہیں پہ روک دیجیے، اور الگ سے اگر آپ ملاقات فرما لیں یا کوئی اور ڈسکشن کی صورت ہو تو میں حاضر ہوں.
میرے لیے ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے, what in your experience are the major resistance barriers, objections for people to buy Takaful products apart from awareness? So just briefly, I think awareness is the main issue, because جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ جی وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے, یا جی مجھے کیا فائدہ ہوگا, یا بہت مہنگا ہے. تو all of these lead to awareness. Now the reason I say awareness is because اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے شریعہ ایشوز ہے, تو بھائی وہ تو تکافل میں ریزالو ہو چکے ہیں. اگر وہ کہتا ہے نہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے, تو پھر اگین اویئرنیس کا ایشو ہے, ہمیں ان کو سکھانا ہوگا. سملرلی اگر وہ کہتا ہے کہ پرائس یا مجھے بینیفٹ نہیں ملے گا, تو اگین مجھے ان کو پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو کنونشنل انشورنس کے بھی یوز کے بارے میں بھی اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کنونشنل انشورنس یوز کر رہے ہیں, اور وہ گڈ پروپورشن آف دا پاکستانی پاپولیشن ول سے کہ نہیں جی وہ تو حرام ہے, ہم تو وہ حرام چیز نہیں استعمال کرتے. اور اسی شخص سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں, تو وہ کہے گا ہاں جی وہاں تو ٹرم ڈپازٹ پہ بڑے اچھے ریٹرن ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو یو ریئلائز کہ وہ بندہ انشورنس سے دور اس لیے نہیں رہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے. یقیناً کچھ لوگ ہوں گے, لیکن جو میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, پر بلکہ وہ اس لیے رہ رہا ہے کہ اس کو اس کے بینیفٹس ہی نہیں پتہ ہے. سو میں جب ایک نیا پروڈکٹ لا رہا ہوں جو کہ الحمدللہ اب وہ جو انشورنس کے مسائل تھے شریعت کے اینگل سے, وہ تو ہم نے الحمدللہ وہ ریزالو ہو چکے ہیں. سو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو دین یو بگن ٹو ریئلائز کہ جب وہ بندہ پھر بھی نہیں لینا چاہ رہا ہے, تو دی ایشو واز لیس شریعہ ریلیٹڈ, اینڈ دی ایشو واز مور جسٹ لیک آف اویئرنیس, لیک آف نالج, کہ بھائی مجھے اس سے بینیفٹ ملے گا کیا. کئی لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہی چیز ہے کہ بھائی میں اگر تکافل لوں گا اور پورا سال گزر جائے گا اور کچھ ہوگا نہیں, تو میرے تو پیسے ضائع ہو گئے. بھائی آپ گاڑی میں اسپیئر ٹائر بھی تو رکھتے ہیں, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اسپیئر ٹائر میرے پیسے ضائع ہو رہے, میں کیوں اسپیئر ٹائر رکھوں, چھوڑو نہیں رکھوں گا اسپیئر ٹائر. آپ پھر بھی رکھتے ہیں اسپیئر ٹائر, یو نو کہ پورے سال گزر جاتے ہوں گے, کبھی یوز ہی نہیں کرنا پڑتا ہوگا, بٹ یو کیپ اٹ. وائی؟ بیکاز اٹس فار پروٹیکشن. God forbid if something happens, you know the tire is there. Similarly ہم پروٹیکشن کے لیے اور کتنا کچھ کرتے ہیں. ہم چوکیدار رکھتے ہیں, ہم محلے میں ایک گارڈ بٹھاتے ہیں, ہم گھر کے دروازے پہ لاک لگاتے. all of these are for protection. Will you need it? Are you sure you will need it? No, you don't know that. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ پروٹیکشن کی کب ضرورت پڑے گی, اس لیے تو اس کو پروٹیکشن کہتے ہیں نا. آپ گاڑی پہ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں, چلے ٹھیک ہے اب تو چالان ہونا شروع ہو گیا اس چیز پہ, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ لگا رہے تھے تو آپ اس لیے لگا رہے تھے کہ بھائی اللہ نہ کرے کچھ ہوگا تو ایٹ لیسٹ جان محفوظ رہے گی, یا یو ول بی لیس لائکلی ٹو انجر یور سیلف. تو مقصد یہی ہے کہ جب ہم بار بار اویئرنیس کی بات کرتے تو گم گام کے ہمیں لگتا ہی ہے کہ ساری چیزیں وہی اویئرنیس پہ ہی بیسڈ ہے. کیونکہ جب ایک بندہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ضروری ہے, یہ ایک نیڈ ہے میرے لیے, تو پھر بہت کم چانس ہے کہ وہ کہے گا نہیں میں نہیں لوں گا. پھر ہاں یہ ضرور بات ہو سکتی ہے کہ بھائی مجھے پروٹیکشن اس اماؤنٹ کی ہونی چاہیے یا اس اماؤنٹ کی ہونی چاہیے, تو دین یو آر ڈسکسنگ nitty gritties of the product. پھر as a concept you have accepted کہ yes I need this product and now I need to go and avail it. تو یہ سب سے بڑا جو بیریئر ہے وہ یہ اویئرنیس کا ہی آتا ہے. پھر وہ لا علمی کی وجہ سے آئے یا لیک آف ڈیزائر ٹو لرن اینی مور, تو وہ تو ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں. بٹ فار ایز این انڈسٹری ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی وہ لوگوں کا اویئرنیس کا مسئلہ ہے, اور اس چیز پہ ہمیں لوگوں تک جا کے ان کو سمجھانا پڑے گا. اور یہ کام صرف وہ انڈسٹری نہیں کر سکتی ہے, یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی کیپنگ جو ہمارے سارے آج پارٹیسپینٹس ہیں, آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں, اگر آپ خود اس کی ابھی تک نہیں سمجھے بینیفٹ, تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں and we will explain it to you whatever we need to. ماشاءاللہ ہماری فیلڈ پہ ٹیم ہے, فیٹ آن اسٹریٹ ہے, ہمارے سیلس کی ٹیم ہے جو کہ ایکٹیولی لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, وہ سکھانے کے لیے بھی تیار ہے, سمجھانے کے لیے بھی تیار ہے. سملرلی بینکس کے تھرو اب تکافل کے پروڈکٹ سیل ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی بندہ جا کے سمجھ سکتا ہے. الحمدللہ اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے تو آپ بس ایک گوگل میں تکافل لکھیں گے تو ڈھیر سارے آرٹیکلز اور
YouTube کے videos آ جائیں گے about تکافل and how it functions. But we all need to go out and start teaching people and explaining to people. اور یہ ایک معاشرے کے طور پہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اسکول لیول پہ بھی بچوں کو سکھایا جا رہا ہو کہ بھئی آپ کو نہ صرف پروٹیکشن کی ضرورت ہے, آپ کو سیونگ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا سیونگز ریٹ از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. اگر ایز این اکانومی اگر ہمیں گرو ہونا ہے تو ہمیں سیونگ سکھانی ہوگی اپنے بچوں کو. ہمارا جنریشن تو آپ سمجھے جا چکا, اب ہم 50s میں پہنچ گئے, 60s میں پہنچ گئے, we're gone. Now we need to worry about those children who are coming up next to be able to make Pakistan a stronger and more flourishing economy, inshallah. جی السلام علیکم. یہ ایک سوال جو ہے وہ شاید بات واضح نہیں ہوئی. یہ سوال کیا گیا ہے کہ پروٹیکشن جو ہے وہ الگ ہے, پروٹیکشن کا جو پول ہے وہ الگ ہے, اور اسی طریقے سے تکافل پول الگ ہے, سوری پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ الگ الگ ہے. تو انتقال کی صورت میں کیا جو انویسٹمنٹ پول ہے اس سے نہیں ملتا؟ میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں کہ انتقال کی صورت میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے جس وقت یہ عام طور پہ پالیسی ٹو پالیسی اور پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے اندر ویریشن ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پہ جو صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی پارٹیسپینٹ فیملی تکافل کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ ایک پروٹیکشن ویلیو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, جس کو ہم سم کورڈ کہتے ہیں. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس دوران میں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے کتنی رقم میری فیملی کو جو ہے وہ مل جائے گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ تو 20 لاکھ روپے کم از کم میری فیملی کو مل جائے. تو وہ یہ سم کورڈ جو ہے وہ پہلے سے لے کے چلتا ہے, اس کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے. اب انتقال کی صورت میں جو اس کے انویسٹمنٹ فنڈ کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے ہیں وہ تو اس کے ہیں, وہ تو اس کو ملنے ہی ملنے ہیں, بلکہ وہ تو اس کی میراث کا حصہ ہے. اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ سم کورڈ میں اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو اماؤنٹ ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے. اگر فرض کیجئے کہ جو اس کا انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ 12 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے اور اس کا سم کورڈ جو تھا وہ 20 لاکھ روپے ہے, تو یہ 12 لاکھ روپے تو اس کی فیملی کو دیے ہی جائیں گے, پلس کنٹریبیوشن سے جو تکافل فنڈ ہے وہاں سے 8 لاکھ روپے مزید اس کو ادا کیے جائیں گے, پورے 20 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. لیکن اس میں سے 12 لاکھ روپے جو آئے ہیں وہ آئے ہیں اس کے انویسٹمنٹ فنڈ میں سے, اور 8 لاکھ روپے جو آئے ہیں وہ تکافل فنڈ میں. یہی وجہ ہے کہ میراث جو اس کی جاری ہوگی وہ جاری ہوگی 12 لاکھ کے اندر, اور باقی جو ہے وہ تکافل پول کی طرف سے, تکافل فنڈ کی طرف سے عطیہ ہے اس کی فیملی کے لیے. تو یہ بات میں نے عرض کی تھی, شاید اس کے سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوگی. ایک چیز میں اور بھی عرض کروں گا کہ جب بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت ہی ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے. سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبصرے بھی ہوتے ہیں, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اعتراض کی شکل میں بھی کوئی بات کی جاتی ہے. سب چیزیں ویلکم ہیں, اور بس یہ ہے کہ اس فورم کے اوپر ساری باتوں کا جواب نہیں ہو سکتا, تو اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس کے لیے الگ سے بھی بیٹھ کر بات کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ علماء کے درمیان کنسنسس, تو دیکھیے اس کی کوشش کی جا سکتی ہے, اور یہ بھی اویئرنیس ہی کا پارٹ ہے کہ علماء کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھی جائے, اور ہر مکتبہ فکر کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ جی یہ چیز ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی بھی کمپنی نہیں افورڈ کر سکتی, کسی جگہ بھی کوئی نہیں افورڈ کر سکتا کہ ایک ملک میں ایک اس طرح کی پروڈکٹ پیش کی جائے, ایک کمپنی اس طرح کی پروڈکٹ پیش کرے
اور وہ ایک مکتبہ فکر تک یا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی تک جو ہے وہ محدود ہو. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ظاہر سی بات ہے جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے سارے سیگمنٹس اور سارے مکتب فکر اور ساری جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کا کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. لیکن کنسنسس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب تک کسی چیز کے بارے میں احتیاط کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اس سے احتراز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ شک کی نگاہ سے دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک وقت لگتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر اطمینان ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر تو ہم جو ہے وہ اس کو حرف آخر نہیں سمجھتے جو اس وقت ماڈل پیش کیا گیا ہے. یہ دنیا بھر میں ایک چیز جاری ہے, اس کے اوپر علماء کی ایک رائے ہے اور اس کے اوپر اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے مارکیٹ میں اس کی مناسب ماڈیفیکیشن کر کے اس کو پیش کیا ہے. اور اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کی طرف سے بھی کوئی اچھی سجیشن آتی ہے, چاہے وہ پریکٹیکل سائٹ کے اوپر آئے چاہے شریعہ سائٹ کے اوپر آئے, موسٹ ویلکم. اور اس کو ہم ضرور غور کریں گے اور قابل عمل ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ایسی چند تجاویز اس وقت بھی زیر غور ہے اور انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ چاہے تو عنقریب جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹ ہے. یہ جو ٹرم انشورنس کے اوپر سوال آیا ہے اگر پیرانی صاحب آپ اس کا جواب دیں. پیرانی صاحب آپ ہیں آن لائن, آپ سن رہے ہیں؟ یہ وہ سوال جو آخر میں آئے پلیز کیپیسٹی سے ریلیٹڈ اور اسی طرح ٹرم انشورنس سے متعلق اگر آپ اس کا جواب دیں اور کچھ اگر میں بھی عرض کرنا چاہوں. تو corporate entities are of the opinion that takaful companies do not have the capacity to cover huge asset risks. اصل میں زیادہ تر جو بہت ہی بڑے رسک ہوتے ہیں تو وہ لائف سائٹ پہ اتنے نہیں ہوتے, وہ جنرل سائٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور جنرل سائٹ پہ ویدر وہ کنونشنل انشورنس کمپنی ہو ویدر وہ تکافل کمپنی ہو, جب بہت بڑا رسک ہوتا ہے تو کوئی کمپنی اکیلا نہیں اس چیز کو برداشت کرتی ہے. تو ویدر آپ کنونشنل کے پاس جائیں گے یا آپ تکافل کے پاس جائیں گے, آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں گے اور دونوں کے پیچھے اپنے ری تکافل پرووائڈرز ہوں گے جو کہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہوں گے. سو the statement that the takaful companies do not have the capacity to cover huge asset risk, that's slightly incorrect. Yes, there was a time جبکہ یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا, پرابلم تھا, کئی لوکل مینوفیکچرنگ کنسرنز اپنی فیکٹریز کے لیے ان کو کنونشنل کے پاس جانا پڑتا تھا کہ بھائی وہ کوئی تکافل اس کو لے ہی نہیں پا رہا. تو الحمدللہ اب کافی حد تک یہ چیزیں ریزالو ہو گئی ہے. ہاں اب فار ایگزامپل اف یو نو این ایئر لائن کمز اینڈ سیلز کہ بھائی میرے سارے جہاز مجھے کور کرنے ہیں, تو اگین کوئی کنونشنل کمپنی بھی اکیلے تو نہیں کرے گی, وہ بھی دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرے گی اور ان کے بھی پیچھے ری انشورر ہوں گے جو ان کو سپورٹ دے رہے ہوں گے. تو تکافل سائٹ پہ بھی یہی سچویشن ہے. تو الحمدللہ اب تو اگر کوئی کیس ٹو کیس کوئی ایسا پرابلم آتی تو ایک الگ بات ہے, بٹ بائی اینڈ لارج I have not come across anyone who has said کہ نہیں میں اپنا رسک لایا تھا. ہاں پھر وہ کہتے کہ نہیں جی میری ریلیشن شپ وہ کسی کنونشنل کمپنی سے بہتر ہے یا وہ مجھے پرائز بہتر دے رہے یا مجھے وہ کوئی اور بینیفٹ دے رہے, تو پھر وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ پھر رسک کا وہی جیسے ہم نے اویئرنیس کی بات کی نا کہ بہانہ تو کچھ بھی بن سکتا ہے, بٹ ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو دی ایکچوئل ریزن is where we need to see where the problem lies. So by and large general side پہ یہ جو ریزن ہوتا ہے کہ بھائی رسک کو برداشت نہیں کر سکیں گے اتنا بڑا, وہ اب اتنا الحمدللہ پرابلم ہے نہیں. اچھا ایک اور سوال ادھر ہے,
this is a great initiative to spread on awareness online. What corrective measures are being taken to prevent malpractices going on in the industry? अच्छा, अब ये सवाल जो है ना, ये आई वुड से कि सिर्फ यूनिकली तकाफुल का या इंश्योरेंस का नहीं है, ये तो पूरे हमारी माशरे का अलमिया है कि हम we are not very good at following the rules, and oftentimes unfortunately in Pakistan we tend to forget ethics in our desire for increasing numbers or revenue or whatever it may be. So इस पे as a company, as an industry, obviously हमारी focus यही है कि हम मुसलसल हमारी processes को देखते रहें, मुसलसल checks and balances लगाते रहें कि भाई कहीं भी अगर कोई gaps है जिसमें someone can make unethical decisions or do something in a non-Sharia compliant manner, so we can try and stop it. क्या हम just like with anything else in our country and anywhere in the world also, हर आदमी ethical और honest और integrity वाला नहीं होता. उसको ideally एक process या system में डालना होता है जिसमें वो उसको system उसको सही रास्ते पे रखे. तो हम मुसलसल हमारी processes और systems को देख रहे हैं कि भाई कहीं भी अगर कोई gap नजर आए तो हम उसको दोबारा उसको address करें. और हम पब्लिक से भी कहते हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी कह रहे होते हैं, अगर आपके सामने भी अगर कोई मसला नजर आए, कोई प्रॉब्लम नजर आए, feel free to email us, contact us, and inshallah we will do what we can. देखिए मैल प्रैक्टिसेस तो हर किस्म की हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, बुरी सर्विस की भी शक्ल में हो सकती है, और भी चीजें हो सकते हैं कि मिसकमिटमेंट्स की गई. तो जाहिर सी बात है हमारे 2000 के करीब एजेंट्स है पैन पाकिस्तान, बैंक्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, हमारी अपनी टीम्स भी है हेड ऑफिस पे, both for our family company and our general company. तो कहीं भी अगर किसी को कोई ऐसा मसला नजर आ रहा है, they're more than welcome to email us. सारी complaint resolution और contact details सारी हमारी वेबसाइट पे दी हुई है. Feel free to drop us an email, call us, and obviously हमारा मकसद ये है कि हम हमारी processes systems को बेहतर करेंगे, तो वो उसमें हमारा भी बेनिफिट है और हमारे कस्टमर्स का भी बेनिफिट है. अच्छा, एक सवाल था. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, how is the participant fund independent if it is dependent only on a single operator and they're also setting the wakala rate? Well, when you say the fund is independent, it is basically financial independence in the sense that whatever is the benefit or surplus in that pool does not automatically go back into the takaful company's account. In fact, अगर आप किसी भी तकाफुल कंपनी के बैलेंस शीट उठाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाए, तो आपको वहाँ अंडरराइटिंग प्रॉफिट, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, कहीं नजर नहीं आएगा. Why? Because वो अंडरराइटिंग प्रॉफिट अगर होगा तो वो उस पूल में ही होगा, और अगर वो सरप्लस होगा तो वो दोबारा कस्टमर्स को जाएगा. अगेन कोटिंग हसन साहब, माशाल्लाह से पाक कतर की अगर हम मिसाल लेते हैं तो तकरीबन फॉर द लास्ट ओवर 10 years हर साल हम जो हमारी लाइफ कंपनी है वो अपना सरप्लस दोबारा पार्टिसिपेंट्स को दे रही होती है. सो दैट इज व्हेन वी से इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. So basically what we mean, yes, we are the wakil for the company is the wakil for the fund. We manage it, we administer it, we look after it. But at the end of the day, जो भी उसकी financial dealings है, जो भी उसके financial outcomes है, वो उसी fund के हैं. They have nothing to do with the shareholder funds for that takaful company is using. अच्छा, एक और सवाल आया, what is the better choice in terms of participants? मैं भी एक चीज ऐड करूंगा. Sure. ये जो इंडिपेंडेंस की जो बात हो रही है, तो देखिए बात ये है कि अगर इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कंपनी या ये जो पूल है, ये कैसे जो है ये नेगोशिएट करता है, और ऐसा तो नहीं है कि कंपनी इसको मैनिपुलेट करती हो. तो इसका इम्कान मौजूद है कि कंपनी इसको मैनिपुलेट करती हो और कर सके, और इसकी इंडिपेंडेंस को और बेहतर बनाने की कोशिश है और होनी चाहिए. लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर है और रेगुलेशंस हैं
اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ فریلی مینیپولیٹ نہ کر سکے. چنانچہ بہت بڑا کردار جو ہے وہ اس کے اندر شریعہ بورڈ کا رکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فرض کریں کہ کوئی لاس جو ہے وہ کوئی پارٹیسپینٹ ایلیجیبل نہیں ہے اور کمپنی انڈیپینڈنٹلی یہاں سے جو ہے وہ لاس پے کر دے. یہ چیز آڈٹ کے اندر پکڑی جائے گی, رپورٹ ہوگی اور شریعہ بورڈ اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے گا. اسی طریقے سے کمپنی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کمپنی اپنی وکالت فی از خود بڑھا دے, جو چاہے رکھ لے, بلکہ اس کو جو ہے وہ اپروول لینی ہوتی ہے اور اس کے شریعہ بورڈ سے اپروول لینی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شریعہ بورڈ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور اس کو محسوس کرنی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے بینیفٹ کو اور لوگوں سے زیادہ یہ جو پول ہے اس کے بینیفٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وکالت فی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ ریگولیٹر کو بھی رپورٹ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ کمپنی کو بالکل فری ہینڈ ملا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. کمپنی کے اوپر چیک ہے, لیکن ہاں اس پوائنٹ کو مزید ڈسکس کیا جا سکتا ہے, پریکٹیکلی اس کو کیسے امپروو کیا جائے, اور اگر اس کے اندر لوپ ہولز ہیں تو اس کو کیسے دور کیا جائے, اس پہ مزید غور کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر حسان صاحب. اچھا ایک اور سوال ہے, what is the better option, term life تکافل plus mutual fund اور saving تکافل individual family plan؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول پہ. اگر ایک شخص ہے وہ خود اپنا میوچل فنڈ مینیج کر رہا ہے, ٹرم لائف تکافل لے لے, ٹھیک ہے, اس کا ایز لانگ ایز ان کا کام پورا ہو رہا ہے. بٹ عام طور پہ پیپل ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو ڈو دس. وہ یوزلی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ون اسٹاپ ہو, وہ وہاں جائے, ان کی سیونگ بھی ہو رہی ہو, ان کا پروٹیکشن بھی آ جائے. تو ٹھیک ہے, وہ آپشن بھی ہے جس میں یو کین ٹیک individual protection plan with savings option also with it. So it depends on the needs and the capabilities of the individual. اگر وہ شخص دونوں چیزیں الگ الگ مینیج کر سکتا ہے, نو پرابلم. ادروائز ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ون اسٹاپ سولوشن ہے. آپ آ جائیں, ہم آپ کو سیونگس بھی دیں گے, اور آپ کو اور سیونگس کا آپشن پھر یہ ہے کہ آپ سیونگس میں آپ ڈیسائڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگریسولی سیو کرنا چاہتے, بیلنس آپشن لینا چاہتے, یا کنزرویٹو سائڈ پہ رہنا چاہتے. تو وی گیو یو دیٹ آپشن ایز ویل. اگین وہ میوچل فنڈ میں بھی آپ کو مل سکتا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دی انڈیویجول کہ وہ کتنا اپنے آپ کو وہ خود اگر مینیج کر سکتے ہیں, نو پرابلم. ادروائز وی ایز اے کمپنی ہیو بوتھ آپشنز فار یو. جی ضیاء صاحب. جی سر, لیٹس ریپ اپ دس سیشن سر. ہاں, ابھی تک مجھے کوئی سوال ایسے نظر نہیں. جی. Thank you everyone. On behalf of IBSEF and Pak Qatar, we would like to thank everyone for participating in the webinar. And this session was relayed on Facebook Live. So anyone can visit our Facebook page and see the video over there. We would also be uploading it on our YouTube channel. Thank you everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.